ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की मेहमान एक शायरा हैं, एक अख़बार नवीस हैं, कॉलम निगार हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की एक मकामी टेलीविज़न स्टेशन पे हालात हाज़िरा का प्रोग्राम करती हैं। उनका एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और फिर उसके बाद हम उनसे गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद चलेंगे। आप लिखती हैं कि हम चाहते थे माहे दरख्शां को देखना, इसने हमें दरीचे से चेहरा दिखा दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं आयशा मसूद मलिक साहिबा से, जो इस वक़्त हमारे साथ शामिल होंगी इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शेर के इंतखाब की दाद दूँगी और फिर इस बात की मुबारकबाद दूँगी कि आपकी वसातत से ना बड़े अहम लोगों से हमारी मुलाकात हुई, जो ऐसे लोगों से भी जो पाकिस्तान से चले गए थे और बड़े लेजेंड पर्सनैलिटीज़ थी, उनसे भी मुलाकात हुई। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। मैं चाहता था कि आप भी हमारे इस कहानी के सफ़र का हिस्सा बनें। हाँ, जैसे हाँ, मैंने बिल्कुल। आपसे गुज़ारिश की थी कि हम सबके पास एक कहानी होती है और लोग हुँ, सुनना चाहते हैं। आज हुँ, के दौर में अगर कुछ चीज़ रह गई है सुनने के लिए तो वो कहानी है। हाँ। आपकी कहानी से आगाज़ करते हैं। ये फ़रमाइएगा कि आयशा मसूद मलिक की ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ? हस्बे दस्तूर बचपन से होता है, लेकिन बचपन के रंग अलग-अलग होते हैं और मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि फ़ादर मेरे जो थे वो एक जो घराना जहाँ से मेरा बचपन गुज़रा, वो इल्मी अदबी तो था ही, लेकिन रूहानियत का भी एक बड़ा गहरा पहलू था, क्योंकि जो मेरे नाना हैं वो एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे। पब्लिसिटी हमने कभी नहीं की इन बातों की, लेकिन ये कि उसके रंग हमारी शख्सियत में आए। लेकिन ये रूहानियत जो थी वो फ़रसुदा नहीं थी। हुँ, इसका बिल्कुल एक कदीम और जदीद के साथ जो एक गहरा ताल्लुक रूहों का, रूहानियत का ताल्लुक ऐसा ही है ना, तो वो था। उसने हमें किसी बोसीदगी में नहीं डाला। फिर ये कि फ़ादर, माँ भी पढ़ी लिखी थी और फ़ादर को अदब से और ख़ास तौर पर इक़बाल से बड़ी दिलचस्पी थी। तो हमारा जो बचपन का ज़माना है ना, वो मैं बहन और 2 भाइयों के बीच गुज़रा। तो वो ये होता था कि रात का खाना ज़रूर हम एक साथ खाते थे। ये फ़ादर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी। दिन को हम जो मर्ज़ी अपनी एक्टिविटीज़ में रहें, यानी जो भी हमारी पढ़ाई की, बैडमिंटन खेल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, लेकिन रात का खाना हमें अपने फ़ादर के साथ बैठना होता था और फ़ादर से डर बहुत लगता होता था। बारूफ़ शख्सियत थे और मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में जब मैं सोचती हूँ और अपने बचपन को याद करती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी बात भी थी। उसने हमें बड़ों के साथ अदब और फिर डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो फ़ादर को ज़रूर क्रेडिट दूँगी। शायद बेटियों का ताल्लुक होता भी फ़ादर से ज़्यादा है, अमूमन देखा गया है। हुँ, इसके बाद जो मेरा ताल्लुक बनता है, वो माँ की निस्बत एक और शख्सियत से बनता है, जो कि नानी है हुँ, और नानी से फिर मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक बना। तो ये भी मैं समझती हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली की बड़ी ब्लेसिंग थी। अनवार के हम लोग कहानियाँ भी सुनते थे, फिर नानियाँ, दादियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, चाची, खाला जो तो लाड बड़े करती है। तो आजकल के बच्चे उस लाड से भी महरूम हैं। अम, तो इसमें थोड़ा-सा जी। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि किस शहर से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ पाकिस्तान हाँ, के? हमारा 6th रोड रावलपिंडी गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके बिल्कुल साथ ही हमारा घर था जहाँ हमारा बचपन गुज़रा। 6th रोड जो है वो हार्ले स्ट्रीट और 6th रोड ये बड़े पॉपुलर हैं रावलपिंडी के एरियाज़ में। ये एक जैसे आजकल के डीएचए और आप बहरिया सुनते हो ना, तो ये हुँ, बड़े डेवलप्ड एरिया थे और पढ़े-लिखे लोग यहाँ रहते थे। तो वहाँ मुझे ये भी अपॉर्च्युनिटी थी कि मैं साइकिल-वाइकिल भी चला लेती थी और बाहर हम वॉक भी करते थे। बात ये है कि अनवार मोहल्लों का ना अपना एक कशिश है और अपना माहौल है। हुँ, लेकिन उससे निकल के इन जगहों पर आना, यहाँ थोड़ा लाइफ़स्टाइल वो था जो जिसने हमें ज़िंदगी के वो रंग दिए कि जो मैं समझती हूँ कि आजकल के हमें नहीं लगता कि ड्रेसिंग में रिस्ट्रिक्शन थी, बाज़ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा-सा मॉडर्न माहौल हमारे साथ शुरू से रहा। तो सही। नानी के साथ मैं बता रही थी कि नानी के साथ कनेक्शन इस तरह हुआ कि मेरे पेरेंट्स, फादर जी के 18 ग्रेड के ऑफिसर थे गवर्नमेंट के। उनकी ट्रांसफ़र होगी जब कराची, तो साथ ही मेरे भाई की आमद-आमद थी, छोटा जो मुझसे है। हुँ, तो फिर मुझे नानी के पास छोड़ दिया गया कि मेरी माँ की भी यंग एज में शादी हुई। हमारे यहाँ ये कोई रिवाज था कि हुँ, बस 18-19 साल की लड़की हो तो उसको शादी करें। ये एक
रूहानियत का जो सिलसिला है ना, उस सिलसिले की ये भी एक कड़ी है, जिसको हम सारों ने भुगता और हम सारों के साथ भी हमने ऐसे ही फैसले हुए। तो फिर जो नानी के साथ मेरा ताल्लुक इसलिए था कि जब पेरेंट्स चले गए, तो मैं नानी के साथ रह गई। उसमें ये हुआ कि नानी, 4 ख़ालाएँ और 1 मामू, और फिर ये था कि वो सारे इतने बड़े थे, तो उन्हें शायद एक बच्चे की ज़रूरत भी थी, जो कि मेरी शक्ल में उन्हें मिल गया। तो उन्होंने इतना लाड दिया कि नानी मेरी, वो होता है ना, नहला-धुला के तैयार करा के बिठा देना, बड़ा अच्छे-अच्छे खाने खिलाना, फिर खालाओं एक गोद से उतरना, दूसरे में चले जाना। तो मेरे फ़ादर ने एक बात की थी कि जब वापस आए 5-4 साल के बाद, तो उन्होंने कहा, "ये बच्ची को बिगाड़ने का आपने पूरा एहतमाम किया हुआ है।" तो लेकिन ये था कि वो लाड प्यार भी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह साथ रहा, ऑनेस्टली बिल्कुल। बताऊँ। अच्छा ये वो बच्चों को फ़रमाइएगा मिलना कि चाहिए। ये फ़रमाइएगा कि ये तो आपका आगाज़ हो गया। फिर ये हुँ। कलम कैसे हाथ में आया? कलम ऐसे आया, अनवार के जब नानी से जुदा हुई ना, तो पेरेंट्स अपने साथ ले गए। तो हुँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी सी बच्ची की नानी के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत है और बहुत लाड में पली है। उन्होंने सोचा इसकी थोड़ी तरबियत भी होनी चाहिए। इसको तो ख़ासा ही उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। तो वो एक जुदाई जो नानी से मेरी हुई ना, वहाँ हुँ, से मैंने कहानियाँ, नानी रोज़ मुझे कहानी सुनाती थी। तो वो एक हिज्र जो था ना, लाहक हुआ मुझे कब, जब मैं अभी स्कूल जाना ही शुरू हुई थी। पेरेंट्स ले आए कि नहीं जी, अच्छे स्कूल में डालेंगे, हमने खुद पढ़ाना है अपनी बच्ची को। तो वो फिर ये हुआ कि नानी का हिज्र जो था ना, उससे मैंने कहानियाँ भी लिखनी शुरू की और शायरी शुरू कर दी। नज़्म या ग़ज़ल के पैमाने तो नहीं पता था, वो मयार तो नहीं था, लेकिन मैंने उल्टी-सीधी नज़्म, फादर स्ट्रिक्ट थे कि मुझे पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। और मैं यकीन करें कि हर मेरी किताब के नीचे एक चिट ऐसी होती थी, जिस पर मैं शेर कह रही होती थी, और वो पहली मोहब्बत नानी थी जिसके लिए मैं लिखा करती। अच्छा हम देखते हैं कि जो शायर और शायरात हैं कहा जाता है कि उनके जो जज़्बात हैं वो माहौल से आते हैं, आस-पास के माहौल से। हम हुँ, अक्सर देखते हैं कि जब शायरों की बात होती है तो हुँ। महसूसात बहुत मुख्तलिफ बताए जाते हैं। क्या शायरात के महसूसात जो हैं उनको भी उतनी ही पज़ीराई मिली है पाकिस्तान में या अदब की दुनिया में, बरे-सग़ीर में? बात ये है कि औरत ने हर फ़ील्ड में कुछ सोसाइटी के मसाइल का सामना किया है, और वो मैं नहीं कहती कि वो सारे के सारे साफ़ हो चुके हैं, और ये सोसाइटी ना सिर्फ़ बर्रे-सग़ीर में, बल्कि यूरोप में और यूएसए में और बाज़ जहाँ-जहाँ मैं जाती गई अरब कंट्रीज़ में, ये सोसाइटी हर जगह पर मौजूद है। नाम हम बर्रे-सग़ीर का लेते हैं क्योंकि शायद ज़्यादा वहाँ की औरत पे भी मैंने इसी तरह की चीज़ें देखी। अब रह गया कि शायरी का माहौल, तो मैंने हमेशा अपने आप को खातून शायरा होने का बहुत बड़ा एज़ाज़ समझा है। अनवार इसलिए कि जो मर्द है, वो हुँ, उसको अल्लाह ने और ख़ुसूसियात से नवाज़ा है, लेकिन तख़लीक़ार तो औरत ही है ना, जो माँ सही। बनती है। हुँ, बहन का रिश्ता भाई की निस्बत एक और अंदाज़ से निभाती है। बेटी का रिश्ता बाप की निस्बत एक और अंदाज़ से निभाती है। तो हुँ, औरत होना बड़े एहसास की बात है। ये समझना है कि मैं शायरा नहीं हूँ, मुझे तो शायरा कहलवाने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि ये एक और तख्लीकी हुनर है जो अल्लाह ने मुझे हदीयत किया, और उसके साथ मैं शायरा हूँ। दूसरा तख्लीकी हुनर भी, तो ये तो मुझे मर्द से ज़्यादा मोतबर बनाता है। लेकिन बात वही है कि अगर मैं अपने माहौल की, अपनी ज़ात की, अपनी चीज़ों की हकीकत में सच को लेके चल रही हूँ। बावजूद मैं शायरा नहीं हूँ, बावजूद मैं लिखारी नहीं हूँ कि मुझे लोग लिख के देते रहे हों, और फिर मेरा वो तो इज़हार ही नहीं होगा ना, वो तो मेरी ज़ात का इज़हार ही नहीं होगा। तो फिर प्रॉब्लम्स उनको आती है ज़्यादा अपनी ज़ात को मनवाने में, जो कि एक तेज़ खुशबू या तेज़ झोंके की तरह बदकिस्मती से पता नहीं क्यों एक बड़ी शख्सियत के शेल्टर में चली जाती हैं। जब मैं आई हूँ तो एनबीएफ में अहमद फराज थे, अकेडमी ऑफ लेटर्स में इफ्तिखार आरिफ थे, हुँ, फिर प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मुक्तदरा में थे, तीनों बड़ी शख्सियात हैं। मैं तो नहीं उनके किसी शेल्टर में नहीं चली गई, उनका अदब किया, उनकी तकरीबात में गए, उनसे सीखा। मुझे पहली नज़र पर प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक ने तारीफ़ की। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने कहा, "आप तो नज़र इतनी अच्छी लिखती हो आयशा, हुँ, नज़र पर हूँ।" तो मैं ये नहीं किया कि उनकी एप्रिसिएशन मेरे काम पे होनी चाहिए थी। ये नहीं किया कि मैं एक बड़े दरख्त के नीचे घुस के अपनी जड़ें बनाती और एक छोटा दरख्त होने की हैसियत में फना हो जाती। तो मैंने अपना एक अलग दरख्त की सूरत में अपने वजूद को रखा, जिसने अपनी शनाख्त बनाई। वो छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है। दैट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम।
آپ نے کتابیں لکھی، آپ ایک موقر روزنامے میں کام کرتی ہیں اور جی، آپ کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے ریفرنسز کافی جگہ پہ ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ قلم کاری یا مضمون نویسی یا کالم نگاری جو ہے، ہوں، یہ ایک بہت ڈفرینٹ فیلڈ ہے ہوں، شاعری سے۔ جی۔ کہ کب آپ کو لگا کہ آپ ایک اخبار نویس ہیں؟ یہ تو شروع دیکھیے آپ کس طرف جائیں گے یا آپ کی دلچسپی کیا ہے، یہ تقریباً ٹین ایج سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے شاعری تو بچپن سے شروع کری تھی۔ ایک مجھے نا ایک تو سبجیکٹ بھی پہلے سائیکالوجی رکھا، پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی پڑھا، پھر میس کمیونیکیشن میں آئے، تو ان ملٹی قسم کے نصاب کو پڑھنے کا بھی مجھے فائدہ ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدھ میں نے شروع میں کالم لکھنا ایسے انوار جیسے یہ میرے اندر موجود تھا شاعری کے ساتھ ساتھ۔ یہ اس کو مجھے کہیں اڈاپٹ کرنے میں یا زیادہ ایک ہوتا ہے نا تکلیف میں مبتلا ہو کے کالم لکھنا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک جگہ پر افطاری تھی ایک اخبار کی، اور اس میں ہم لوگ ایز اے گیسٹ گئے ہوتے، ہمارے پنڈی اسلام آباد کے سارے ہی معتبر شاعر بھی موجود تھے۔ جب اینڈ ہوا تو اس کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک آدھ میرے آرٹیکل سنے ہوئے تھے جو میں نے پڑھے تھے، انہوں نے کہا عائشہ آپ کالم لکھا کریں۔ تو میرے ساتھ 3-4 شاعروں اور نے کہا کہ آپ ہمیں بھی تو بتائیں، ہم بھی لکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی لکھیں۔ تو میں تو خاموش ہو گئی سن کے، ان چاروں کا سوال یہ تھا بعد میں کہ آپ بتائیں نا ہم کیا لکھیں، ہمیں کتنا لکھنا ہے، ہم کس موضوع پر لکھیں، اور میں خاموش تھی اور میں نے اگلے دن جا کے کالم دے دیا۔ یعنی جس نے لکھنا ہے یا جس کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کے پوچھنے کی کہ اب میں اس کو پکاؤں کیسے اور کون سے مسالے ڈال رہے ہیں، اچھا لیول برا لیول ہو سکتا ہے۔ سو میں نے نیکسٹ ڈے دے دیا۔ وہ چاروں لوگ پیچھے رہ گئے اور میں نے پھر ریگولر کالم دیا، اور میرے 3-4 کالم ہی ابھی چھپے تھے کہ مجھے نوائے وقت سے کال آئی کہ آپ میٹنگ کے لیے آئے۔ تو پھر میں نوائے وقت چلی گئی میٹنگ کے لیے۔ جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کے اتنے اچھے آرٹیکل ہیں، مجید نظامی کی نظر سے بھی گزرے ہیں، تو آپ ہمیں جوائن کریں۔ تو میں نے نوائے وقت جوائن کر لیا، اور یہ بالکل وہ ابتدائی میرا تھا پیریڈ جب میں بالکل نئی آئی تھی کالمز کی یا آرٹیکلز لکھنے میں۔ تو پھر جب نوائے وقت میں گئی تو انہوں نے پھر ساتھ ہی مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کو مجید نظامی سے ملاقات کرنی پڑے گی، تو میں لاہور چلی گئی۔ مجید نظامی بڑے مردم شناس شخصیت، آپ جانتے ہو کہ کتنی بڑی گہری نظر ہوتی تھی ان کی چیزوں پر۔ تو اب اگر یہ کہا جائے نا، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو خوش لباس ہیں، خوش شکل ہیں، شاید انہیں اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کو تو ایک اور انداز میں پرکھنا اور دیکھنا ہوتا ہے نا بڑی پرسنالٹیز کو۔ تو جب میں گئی تو انہوں نے بعض پالیسیز پر مجھ سے بات کی، کہ ہندوستان کے حوالے سے بات کی، ٹو نیشن تھیوری پر بات کی، پاکستان کی جو اس وقت کی پولیٹیکل کنڈیشن تھی اس پر بات کی۔ میں ان کے آرام سے سوالوں کے جواب، ڈسکشن تھی، کوئی سوال جواب نہیں تھے۔ اس کے بعد تو یوں ہوا کہ اس عظیم شخصیت نے مجھے کہا کہ آپ نے 24 کالمز پر منتھ لکھنے ہیں، یعنی مشکل سے 3-4 دن کا مجھے اسپیس دیا۔ میں 24 سے 25 کالم نوائے وقت میں لکھتی تھی، ساتھ پھر ایڈ کیا گیا ادبی صفحہ جس کی میں ایڈیٹر تھی، اس کو میں ایڈٹ کرتی تھی۔ اور پھر مجھے اعزاز حاصل ہوا، کتابیں میری اس دوران آتی رہیں، لیکن اس دوران سب سے بڑا اعزاز حاصل ہوا، نظامی صاحب سے میری ہر منتھ پہ ملاقات تھی، ہر ایک ماہ بعد میں لاہور جاتی تھی، اور وہاں کا منظر یہ ہوتا تھا، یہ نوائے وقت کا آفس گواہ ہے لاہور کا، کہ جب میں جاتی تھی تو میرا ٹائم طے ہوا تھا، اور جتنے بھی اور شخصیات اہم ہوں یا نہ ہوں، نظامی صاحب مجھے بلاتے تھے۔ اور یہ کیا وجہ تھی؟ وہ ایک فکری تربیت میری کر رہے تھے، کیونکہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے اس شاگرد کی طرح ہوں جو ان کی فکر کو لے کر تھوڑا سا آگے تک، اگلے زمانے تک جاؤں۔ تو پھر ان سے میری اس طرح ملاقاتیں ہوتی۔ تبھی مجھے اتنی میٹنگز کے بعد مجھے یہ پتا چلا، نظامی صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب ہونا شروع ہوئی، تو مجھے پتا چلا کہ انور صدیق بھی لکھنا چاہ رہے ہیں ان کی بایوگرافی۔ پھر اور بھی بڑے بڑے نامی گرامی بڑے سینئر لوگ تھے جو کوششیں کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو میں نے ایک دن نظامی صاحب سے کہا، میں نے کہا نظامی صاحب وہ 25 کالم تو میں لکھتی جا رہی تھی اور ایک بھی کوئی ریجیکٹ نہیں، جو بھیجتی تھی ایز اٹ از چلتا تھا۔ تو میں نے کہا نظامی صاحب میں آپ کی بایوگرافی لکھوں، تو صاف ظاہر ہے عمر میں اور مجھ میں عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، صحافتی علم کے لحاظ سے بڑا فرق تھا۔
تو میں نے تو یہ جرت کی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بڑے بڑے چھوڑ گئے ہیں, کیونکہ کسی کو نوکری بچانی ہوتی ہے, انہیں پتا ہے غلط لکھا, نظامی صاحب ایک سیکنڈ میں کہیں گے بھائی تمہاری نوکری کو ہی خطرہ تھا نا, اپنے آپ کو نوکری کے خطرے میں بھی ڈالنا تھا, بعض تو رسک ہی نہیں لیتے تھے. تو میں نے کہا نہیں میں لکھوں گی, کہتے دیکھ لو, میں نے کہا نہیں نظامی صاحب میں لکھوں گی. اگر میں نے یہ سوچا نوکری بھی جاتی ہے تو جائے, رسک تو لینا چاہیے. پھر میں نے ان کی جب تک میں زندہ ہوں میں نے سٹارٹ کی. بیچ میں اور چیزیں ہیں لیکن میں ان کی صحافتی اپنی سفر پہ بتا رہی ہوں کہ یہ بڑا یادگار تھا مجید نظامی کی بایوگرافی لکھنا. پھر 5 ماہ میں نے یہ لکھی, اور ہوتا یہ تھا جب تک میں زندہ ہوں کے بارے میں بتا دوں کہ وہ فاطمہ جناح ایوب خان پاکستان بننے کے بعد سے شروع ہوئی تحریک پاکستان. سیکنڈ پھر آتا ہے ایوب خان کا دور, شارٹ سائڈ سے پہلے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, نظامی صاحب ان کو کراچی ملنے گئے, مسٹیریس اموات میں فاطمہ جناح کا ذکر شروع ہوا, اور نظامی صاحب نے بتایا کہ جب میں گیا تو فاطمہ جناح نے چھت کے اوپر سے نیچے چابی پھینکی, اور وہ چابی لے کر میں نے تالا کھولا اور میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا, اور میں دوبارہ لاک کر کے آؤں, کیونکہ نیچے جو ملازمین تھے ان سے بھی فاطمہ جناح کو خطرہ تھا. تھوڑے عرصے کے بعد ان کا مرڈر ہوا, تھوڑے عرصے. صحیح. اچھا یہ یہ تو آپ کا ہو گیا قلمی سفر. اب آپ فی الوقت ایک ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتی ہیں. میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جب سے پرائیویٹ ٹیلی ویژن اسٹیشنز کھلے تو جو لکھنے والے تھے ان کو کیمرہ مل گیا, اسکرین مل گئی, کہنے کے لیے ان کے پاس الفاظ لکھنے والوں کے علاوہ بھی مل گیا. بالکل بہت سارے کہاں لکھتے ہیں. اب جو شوز بالکل چل رہے ہیں اس میں تو یہ پیٹرن بن گیا ہے کہ بڑا آسان ہے. جب میری ایس کے نیازی سے میٹنگ ہوئی روائے وقت کے بعد, میں روزنامہ پاکستان کی ایز اے گروپ ایڈیٹر, ریزیڈنٹ ایڈیٹر, اور میں روز نیوز پہ حلقہ احباب کر رہی ہوں, اور وہ بھی مین ان کی کتاب ہے حلقہ احباب. نظامی صاحب نے بھی جو کتاب لکھوائی اس میں آپ کی پوری ہسٹری اور تمام بھٹو, بے نظیر, نواز شریف کے ساتھ ایسے ایسے اس میں مکالمے ہیں. شہباز شریف کو مثلا انہوں نے منع کیا تھا کہ تمینہ سے شادی نہ کرو بھائی, کہہ رہے تھے چچا آپ کی بات نہیں میں مان سکتا. تو اس میں حلقہ احباب میں وزیر اعظم عمران خان کے بھی کالم ہے. اس شو کو بھی لے کے چلنا بڑی ذمہ داری تھی. پھر انتخاب میرے ناتواں کندھوں پر ہی مجھے کر کے وہاں بالکل. اور میں نے دیکھا آپ کا پروگرام بھی دیکھا, اور نیازی صاحب کی کتاب پوری نہیں پڑھ سکا, بہت ضخیم کتاب ہے, لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے پچھلی 2 راتوں میں نے اس کتاب کا آن لائن ایڈیشن دیکھا. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ کالم نگاروں کو ٹیلی ویژن اسکرین ملتی ہے پاکستان میں, اور میں چونکہ جس دور میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ آیا کرتا تھا ان دنوں میں لنڈن میں ایک ہی ٹیلی ویژن اسکرین تھی, اور مجھے یاد ہے کہ میرے آخری ریڈیو شو میں ایک شخص نے فون کر کے ایک شعر سنایا تھا, اور وہ شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی, سورج کے ساتھ سائے کی صورت بدل گئی, ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. تو اس وقت چونکہ ہم ضرورت ہوتے تھے تو جو آتا تھا اس سے ملاقات ہوتی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک قومی ادارہ تھا, وہ اس کے بعد بے شمار چھوٹے ٹیلی ویژن اسٹیشن کھلے, تو یہ کالم نگار جو لکھتے تھے اب وہ بولنا شروع ہوئے, اور ہر کالم نگار ایک پالیسی کے تحت بولنا شروع ہوا. اور آپ بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ ایپک سینٹر میں بیٹھی ہیں, میں تو بہت دور بیٹھا ہوں, اور ان سے جب یہاں ملاقات ہوتی ہے تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. جاننا میں آپ سے یہ چاہتا تھا کہ کیا جو فگرز, جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں راتوں رات لوگ کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی ہو گئے, اس کے پیچھے کیا ایسی بات ہے, کون سی ایسی وہ جادو کی جھپی ہے جو انہوں نے دی سرکار کو کہ جادو کی جھپی نہیں, جادو کی جھپیاں چلتی ہی رہتی ہیں وقت بوقت ضرورت, یہ پھر سے نئی جھپی آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں انوار کے, میرا اسکول تھا دا گارڈینز پبلک اسکول ایک زمانے میں, بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر میں یو ایس سے چلی گئی تو اسے ہم نے ہینڈ اوور کر دیا, کسی کو تو وہ اتنا نہیں چلتا. ہارون رشید اور حامد میر ہمارے اسکول میں ہم نے چھوٹا سا ایونٹ رکھا, اور اس میں بچوں کو ہم نے کچھ ایک مذاکرہ سمجھ میں تھا. حامد میر, یہ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے, یہ 100 برس پہلے کی بات نہیں ہے, کیونکہ میں بھی آپ کو کچھ 150 برس پرانی نہیں نظر آ رہی, اس سے اندازہ کر لیں, بہت عرصے کی بات نہیں ہے. اسکول میں حامد میر آئے تو ان کے پاس کوئی بڑی گاڑی تھی, نہ ہارون رشید کے پاس بڑی گاڑی تھی.
وہ یہ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسکول میں تشریف لائے تھے. یہ کہنا الگ بات ہے، لیکن اتنے تھوڑے عرصے میں حامد میر کہاں پہنچ گئے؟ دیکھیں نا، اتنے تھوڑے عرصے میں بندہ اتنے ترقی تو نہیں نہ کر سکتا. تو ایک ٹائم پر زرداری صاحب آئے، انہوں نے 5 سال جمہوریت کی خاموشی سے گزارے. نون لیگ آئی، نواز شریف نے گزارے. انہوں نے پی آئی اے میں جب ہم دیکھتے ہیں سیاسی بھرتیاں اور ستیہ ناش، ریڈیو کا ستیہ ناش، سفارشی بھرتیاں اقربا پروین، ٹی وی کو ہم نے دیکھا ستیہ ناش. اب نواز شریف جب آئے تو باقاعدہ ان ادوار میں یہ جو پہلے ہم سے آ چکے تھے جرنلزم میں، اب تو سب کے لفافے بند ہیں، اب تو بھوک چھائی ہوئی ہے اور برا حال ہے، اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں. جیسے کسی کو نشے کی پوڑی نہیں ملتی تو اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں نا. تو اتنے میں جو بتا رہی ہوں یہ میں اس کی چشم دید گواہ ہوں. میرے اسکول میں حامد میر اور ہارون رشید آئے تھے اور ہم ان کے شکر گزار تھے، لیکن ترقی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور امیر ہونے کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ وہ حیران کن ہے. اور پھر یہ آگے چل کر ہماری فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ بھی دیکھیں نا، پلاٹوں کا میں نے تو نہیں نکالے نا فیکٹس اینڈ فگر، آپ کو پتہ ہی ہے. ملک ریاض کو کیا ضرورت پڑی؟ ہمیں تو نہیں ملا کوئی پلاٹ، نہ پاکستان کی گورنمنٹ سے نہ ملک ریاض سے، کیونکہ ہم لوگ لفافہ نہیں لے کے نظریہ نہیں بیچ رہے نا. جب نظریہ نہیں بیچیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی نہیں، ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو اتنے کم عرصے میں جن لوگوں نے ترقی کی تو ان ساروں کو حکومتوں کی، چاہے وہ زرداری کی حکومت تھی، چاہے وہ نواز شریف کے زمانے میں تو اقربا پروری کی انتہا ہو گئی تھی. میں کہتے ہیں جو ریڈیو میں شو کرنے جاتی تھی، آدھی دنیا پوری دنیا میں کرتی رہی اور نواز شریف کے زمانے میں نہیں کر رہی تھی. نواز شریف، اب یہ کہنا کہ اگر میں نواز شریف کے خلاف ہوں، پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف لندن میں تھی، میں یو ایس سے واپس آئی پاکستان، میں نے نواز شریف کو کال کی، دونوں دفعہ انہوں نے میری کال پک کی. ایک دفعہ تو انہوں نے کہا میں گاڑی چلا رہا ہوں تو کہیں میرا چالان نہ ہو جائے، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو کال کرتا ہوں. 10 منٹ گزرے تو میں ذرا پانی پینے چلی گئی تو فون ان کا آیا. خیر میں نے ان سے بات کی، میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں. تب انہوں نے شعر بھی سنایا اور بہت اداس تھے. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم مشرف کے خلاف لکھتے رہیں گے کہ آپ کو آنا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے. یہ غلط ہے مشرف کے اقدامات، چاہے وہ کولن پاول کی ایک کال پہ ڈھیر ہو کے انہوں نے افغانستان کی وار میں اور سارا کچھ، وہ ایک الگ کہانی. ہم لوگ اتنا ان کا ساتھ دینے والے، اور جب وہ آئے پاکستان انہوں نے کیوں سارے ادارے تباہ کر کے کیوں لفافہ کلچر صحافیوں میں انٹروڈیوس کروایا؟ وجہ تو انہیں نہیں کروانا چاہیے تھا. تو یہ صحافیوں کی عمارت جو اتنی جلدی امیر ہوئے اور پھر وہ اللہ تللوں میں پڑ گئے، تو نظریہ کہاں رہ گیا؟ کمٹمنٹ آپ کی صحافت کے ساتھ کہاں رہ گئی؟ تو پھر جب میں اب فیمیل جرنلسٹ کا اس لیے نام لے رہی کہ بیچاری پہلے ہی بڑی مشکلات سے آتی ہیں اور انہیں بہت ساری تکلیفیں اٹھا کے تو اپنا قد کاٹ بڑھانا پڑتا ہے. ہم تو اس طرح دوڑ دوڑ کے نہیں صحافت کر سکتے. اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنا، نظامی صاحب نے کہا تھا اپنا کام کرتے چلے جائیں، چھوڑ دیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو نہیں، لیکن یہ تھا آپ کی حکومتوں کا. اب جب سب کچھ ان کا خرچہ پانی بند ہے تو ہاتھ پاؤں مڑ رہے شور. میں نہیں کہہ رہی کہ مہنگائی پاکستان میں جس وقت ہے وہ ہونی چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کو مہنگائی پر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، فوراً ہنگامی ایکشن لینے چاہیے. لیکن اچھا کیا لفافہ کلچر بھی بند کیا، یہ بھی بہت اچھا، کیونکہ پاکستان کے ادارے تباہ حال تھے اور نظریہ رائے کے ہی نہیں تھا. صحیح. اچھا، ایک ادب جو ہے وہ پنپتا پھلتا پھولتا ہے ماحول، ایک اچھے ماحول کے اندر. اب پاکستان میں مزاحمتی ادب ہے. لکھنے والے کو آپ دیکھیں تو جیسے کہ بم، بندوق، گولی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لکھنا. جبکہ آپ یورپی معاشروں میں آئیں تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں. یہاں پہ ابھی بھی فطرت کی بات کی جاتی ہے، ریسرچ کی بات کی جاتی ہے. جو کچھ پچھلے 30-40 سال میں برصغیر اور خاص طور پہ پاکستان میں ہوا، انڈیا اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہیں، چائنا کی جو وہاں موجودگی ہے، اس کی وجہ سے ایک پاور کا بیلنس جو انڈیا نے خراب کیا تھا وہ واپس آتا نظر آ رہا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتی ہیں، کیونکہ آپ حالات حاضرہ پہ بات کرتی ہیں اپنے پروگرام میں، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ بہت ہی خطرناک جگہ پر ہم کھڑے. بیانیہ ہمارا نہایت نفرت انگیز ہے. چاہے وہ حکومت کی طرف سے جواب دینے کے لیے پھرتی دکھائیں کہ ابھی حکومت کو کیا ضرورت ہے 1 منٹ کے بعد دوسروں کی بات کا جواب دینے کی، کام کریں نا اپنا.
ہوں، اور اپوزیشن تو ہمارے ہاں اتنی گندی زبان استعمال کرتی ہے، اور وہ اقتدار پہ مرنے کی بجائے اور اقتدار کے لیے مرنے کی بجائے انتظار کر سکتے ہیں نا، اور پھر اچھی اپوزیشن کریں، کرٹیسائز کریں، مہنگائی پر آئے. اب کیا آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکٹھ ہو رہا ہے یہ مہنگائی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. انہیں تو حکومتی نمائندے یاد کرا رہے ہیں کہ پلیز اگر اکٹھا ہونا ہے تو مہنگائی پر ہو. آپ کس بات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ بحث نہ عوام کا پتہ ہے، اور اتنے برے یہ رول ماڈل ہیں آپ کے سیاستدان. ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ آپ کے ہاں جو بچے ہیں وہ بھی تو ہر وقت سیاست جب ہو رہی ہے نوجوانوں پہ کیا گزر رہی ہے. آپ نوجوانوں کی ذہنی اور فکری بحیثیت حکمران، بحیثیت لیڈران، بحیثیت سیاستدان عوام کی فکری اور ذہنی تربیت کیا کر رہے ہیں. آپ ان کی خواتین کو بھی انہوں نے ساتھ میں لا لیا. آج مریم اورنگزیب کو اتنی بڑی پگ پہنائی گئی تھی. بات یہ کہ آپ بیانیہ درست کریں نا پگ پہنانے کی بجائے. آپ ان کی ذہنی اور آپ اچھی بات کریں نا. تحریک پاکستان کیا اس قسم کے بیانیے کی بنیاد پر آئی تھی جبکہ وہاں انگریز اور سکھ اور ہندو آپ کے 3 لوگ بالمقابل. تو کچھ تو سوچے. اب تو آپ پاکستان میں ہیں، تب نہیں تھا، اور سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. ہر وقت سوشل میڈیا پر برے جملے، بری فائٹ. تو کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی. کل پاکستان میں ایک بڑے اچھے شاعر ہیں شہزاد نیئر، انہوں نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ ایک سوال پوچھا تھا کہ ٹک ٹاک بند ہونے سے کتنے شاعروں کو نقصان ہوا ہے. یہ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے اسے مثبت طریقے سے استعمال کرنے کے بجائے بہت ہی منفی طریقے سے استعمال کیا جانا شروع کر دیا گیا تھا. پاکستان میں کیا سوشل میڈیا کے بغیر زندگی معمول پہ آ سکتی ہے؟ کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے لوگ رہتے ہی صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. دیکھیں، سوشل میڈیا کے بغیر ہی زندگی معمول پر آئے گی. بڑے بڑے مقاصد کبھی بھی سوشل میڈیا کے زور پر حاصل نہیں کیے جا سکتے ہوتے، ورنہ قائد اعظم پاکستان نہ بناتے. اور آج میں بحیثیت پاکستانی آپ کے کیپٹل میں بیٹھ کر آپ سے یہ بات نہ کر رہی ہوتی. سوشل میڈیا کہیں نہیں تھا، ایون نیوز پیپر بھی نہیں تھے. جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہمارا پیپر ہی نہیں ہے تو انہوں نے حمید نظامی سے کہہ کے چند مسلمانوں سے کہا کہ ایک ہمارا اخبار ہونا چاہیے جو کہ 2 صفحوں کا ایک عام سا ویکلی چلے. تو اخبار تک نہیں ہے، آپ کا فون نہیں ہے. کس طرح لوگ نکلے، کس طرح پاکستان کی طرف ہجرت کو تو دیکھیں کہاں تھا. تو سوشل میڈیا کی بنیاد پر نہ قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ نوجوان کو روزگار ملے گا، نہ حکومت کو مستقل حکومت ملے گی، نہ اپوزیشن جلدی سے اقتدار میں آ جائے گی. یہ ساری لغو باتیں میرے خیال. صحیح. اچھا، میرا معمول ہے کہ سال میں 1 یا 2 ہفتے پہاڑوں میں جاتا ہوں. میں جہاں بھی ہوں میں پہاڑوں میں ضرور جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں موبائل کے سگنل نہیں آتے ہیں. وہاں پہ میرے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں میں ان سے کنیکٹ کر پاتا ہوں. اور یہ جو لکھنے پڑھنے کا اور سوچنے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے کیونکہ فطرت سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے فطرت کو بہت دور کر دیا اپنی زندگیوں سے. پاکستان دنیا کے بہت دور کر دیا جی. پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس کے پاس سب موسم ہیں، سب رنگ ہیں، اس میں صاحب فکر و علم لوگ بھی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سیاست پہ تو بات کی، جو کتاب لکھنے والے، جو شعر کہنے والے لوگ ہیں، جو ادبی ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کے لیے کیسا مستقبل ہے پاکستان میں؟ میں بتاتی ہوں. بات یہ ہے کہ میرا ہی شعر ہے، ایک سربستہ راستہ سر بازار کھل گیا، اس نے کیا کلام تو کردار کھل گیا. وہ رکھ رکھاؤ سے ملی ہر بار میں اسے، لیکن وہ میرے سامنے ہر بار کھل گیا. سن ہو گئی تھی اور اسے سن رہی تھی میں، ایسے وہ مجھ پہ صاحب گفتار کھل گیا. بات یہ ہے کہ ان موضوعات پر بھی بات ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ کہیں کہ آئندہ یہاں کا کیا، پاکستان خوبصورت، پاکستان کے لوگ خوبصورت، پاکستان کے لوگوں کو جو اوپر ایک نظام ہے نا سارا، جو ہم نے کہیں نہ کہیں ہم عجیب کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہوئے. حکمران اور سیاستدان منزل کا راستہ صحیح دکھائیں تو شاید ان کی بھی فکر ایک راستہ ہے نا جس پر چل رہے ہیں، وہ راستہ بڑا کنفیوز قسم کا راستہ ہے اور اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارے نوجوان اور ہماری علمی ادبی آرٹ، پینٹنگز، جو بھی چیزیں آپ آرٹ سے وابستہ لے لیں، وہ ساری بڑی تنزلی کا شکار ہو چکی ہے. اور جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں
اتنا برا کلچر انٹروڈیوس پاکستان میں ہو چکا ہوا ہے کہ آپ اب تنگ آ گئے لوگ اس سے بھی، چینل سے بھی. صرف سیاست، کیا سیاست کے علاوہ ہماری زندگیوں میں محبت، رواداری، یگانگت، آرٹ، کلچر، بیٹھنا، بات چیت کرنا، ہنسنا مسکرانا کچھ بھی نہیں رہا ہوا. ایسی ہم دوڑ میں ہیں کہ یا پوزیشن کی طرف متوجہ ہیں تو وہ ان کو سن رہے ہیں، یا حکمرانوں کی طرف متوجہ ہیں. تو ہماری عوام کو اپنی زندگی، خوبصورت زندگی کو کہیں نہ کہیں اپنے گھنٹوں میں سے دوبارہ بحال کرنا ہوگا. ویکینڈز پہ کیوں آپ سوشل میڈیا پر جوائنٹ فیملی سسٹم، گپے مارنا، کوکنگ کرنا، بہن بھائیوں کی فرمائش پر پکانا، بھائیوں کا آنا جانا، ہسبینڈ وائف کا ویکینڈ پہ گھومنا پھرنا، وہ تقریباً کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو ہمیں دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان خوبصورت ہے، ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ اتنے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، گلگت بلتستان ہے، ہمارا کشمیر ہے، بے شک کہ ابھی ہندوستان نے ہمارے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب انتہائی مودی سرکار کے آنے کے بعد انتہائی غلیظ قسم کے فیصلے کیے گئے، جس کے بعد آدھے کشمیری ادھر اور آدھے ادھر، اور احساس تک نہیں ہے دنیا کو کہ جو دیکھیں آ کے وہ منظر کہ آزاد کشمیر کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے مقبوضہ کشمیر میں جو ایک بازو ادھر ہے اور ایک جسم کا حصہ ادھر ہے، تو وہ جب دریا کے آر پار ڈیڈ باڈیز اور شادی بیاہ کی مبارکبادیں دیکھتے ہیں، دنیا کی ایک قوم کے ساتھ بھی یہ المیاں نہیں ہے. اچھا، میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے چونکہ کتابیں بھی لکھی ہیں، کتابیں چھپی بھی اور لوگوں نے پڑھی بھی، یہ فرمائیے گا کہ ایک گلا شکوہ اکثر لوگوں کا رہتا ہے کہ پاکستان میں صرف نامی گرامی لوگوں کی کتابیں چھپتی ہیں، لائبریریز خرید لیتی ہیں، ایک اچھا ٹیلنٹ، بڑا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ پاتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں بالکل سچائی ہے. خاص طور پر لائبریریز کے معاملے میں تو آپ یقین کریں کہ اتنا برا کلچر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ جو موجودہ حکومت دعوے کاری ہے نا چیزیں ٹھیک کرنے کی، فوراً ایکشن لینا چاہیے. عام سی تھکڑ قسم کی کتاب لکھیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ آشیرواد حاصل کریں گے اس بندے کا جس کے پاس یہ نیٹ ورک موجود ہے، اور اس کا آشیرواد حاصل کر کے آپ کی ایک دم، اگر 1000 لائبریری میں 1000 کتاب اسی وقت چلی جاتی ہے اور آپ کو چیک مل جاتا تو آپ دوسری کتاب لکھنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی گندا کلچر ہے. ہمارے جیسے بندے جو کہ ریسرچ کرتے ہیں، جو کہ میں نے کشمیر پر لکھی، مجید نظامی پر لکھی، وڈیروں سے وردی تک لکھی، شاعری کی 4 کتابیں ہیں. ہمیں سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے سے تو نہ اتنا کام بھی کروں اور پھر ایک بندہ فون پر ڈھونڈوں کہ کس کی مجھے جا کے خوشامد کرنی ہے، پھر میں سفر کر کے اس کو خوشامد کروں، پھر اس کے لنچ ڈنر کروں، اور تو میری کتاب لگتی. یہ نہیں میرے سے ہو سکتا. تو میں اپنا کام کر کے میں دوں. تو یہ بہت ہی برا کلچر، اور حقیقتاً تھکڑ قسم کی کتابیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں، انتہائی سفارشی کلچر. صحیح. آپ کے جو اشعار ہیں وہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں. کوئی ایسا شعر آپ کا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ دل کے تو جانا تو میرے بچے ہیں نا یہ سارے اشعار، تو بہت سارے اشعار دل کے قریب ہیں. آہستہ آہستہ جو نوجوانوں کو زیادہ پسند آتے گئے. مثلا کافی عرصہ پہلے میں نے لکھا تھا کہ بارشوں کے موسم میں بارشیں تو ہوتی ہیں، دل میں بھی جانے کی خواہشیں تو ہوتی ہیں، اور دوستوں کی آپس میں دشمنی نہیں ہوتی، دوستوں کی آپس میں رنجشیں تو ہوتی ہیں. اس کو بہت اسٹوڈینٹس نے لکھوایا مجھ سے. پھر جو آپ نے سنایا تھا کہ اس نے ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ کیا دیا، کچھ دیر تو ہتھیلی پہ جلتا رہا دیا، اور آنگن میں جیسے ایک چراغاں سا ہو گیا، ایسا کہاں سے لائی تھی شب کو ہوا دیا. ہم چاہتے تھے ماہ درخشاں کو دیکھنا، اس نے ہمیں دریچے سے چہرہ دکھا دیا. اور اس کے بعد اگلے مرحلوں میں ایک میں نے لکھا کہ استخارہ کہہ رہا ہے ہم کنارہ کر ہی لیں، استخارہ کہہ رہا ہے ہم کنارہ کر ہی لیں، دل یہ کہتا ہے دوبارہ استخارہ کر ہی لیں. ہجر کی آتش میں کندن بن کے جب نکلو گے تم، ہو بھی سکتا ہے کہ ہم خود کو تمہارا کر ہی لیں. تو اس طرح کے شاید. واہ واہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آنے والے دنوں میں پھر آپ سے بات ہوگی. میں اپنے ہر مہمان سے جانے سے پہلے 2 سوال کرتا ہوں، اور وہ آپ سے ضرور کروں گا. ایک تو سوال یہ ہے کہ اگر وقت کی گھڑی پیچھے چلی جائے، آپ کچھ بدلنا چاہیں اپنی ذاتی زندگی میں، تو کیا بدلیں گی؟
सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा ट्रेजेडी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है कि जो चूँकि कोई भी मुश्किल चीज़ इतनी बड़ी आ जाए, आप ख़ास तौर पर चलें मैं बता देती हूँ कि नाम नहीं लेती, पर्सनल लाइफ़ पर मैं बहुत कम बात करती हूँ, हुँ, कि आप अमूमन हर लड़की के जज़्बात और अरमान होते हैं, ख़ास तौर पर अपनी शादी-ब्याह के मराहिल में। पहली आपकी मोहब्बत होती है और ख़ास तौर पर मेरे जैसी जिस मैंने आपको बताया कि इल्मी अदबी के साथ रूहानी घराना भी था, तो बड़े हुँ, अच्छे माहौल में लेकिन हम बड़े डिसिप्लिन में रहे। तो वो जो अचानक आप सिंगल हो जाते हो ना किसी बड़ी ट्रेजेडी के बाद, हुँ, अकेले आपको लाइफ़ गुज़ारनी पड़ती है। शायद मैं उसके लिए तैयार भी नहीं थी और इतनी बड़ी आज़माइश आने का उस वक़्त इतनी एज भी नहीं थी। यानी जैसे होता है ना 50-60 साल की उम्र में कोई लोग हुँ, तो वो जो टाइम मेरे पे आया था ना, वो शायद मैं डिलीट कर दूँ। अब सही। को नहीं वो बड़ा मुश्किल उसको सहना सोचा नहीं हुआ था। हम सबको ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है और वही वो दाना ख़ाक में मिलकर फिर गुले-गुलज़ार होता है। आखिरी चीज़ जो मेरे देखने वालों के लिए, हुँ, किस किस्म का पाकिस्तान चाहती हैं आप? मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ ना कि हम लोग बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। अनवार सीधा-सा जो हिंदुस्तान में तहरीक-ए-पाकिस्तान की सूरत में स्ट्रगल की गई, उसकी हुँ, जो बुनियाद बनाई गई और फिर पाकिस्तान के बारे में सारी चीज़ें कायदे-आज़म ने बिल्कुल तकरीबन उनकी हम जब पढ़ते हैं, जितनी उनकी तकरीरें हैं या उनके ख़यालात हैं, तो इकबाल की फ़िक्र थी, कायदे-आज़म ने आगे प्रैक्टिकली और बैरिस्टर थे। उन्होंने आपको हर चीज़ वाज़ेह कर दी है, तो उस पर आए ना ये जो कहते हैं नवाज़ शरीफ का पक्ष देखें हमारी बदकिस्मती ये है, मैं जल्दी-जल्दी बात खत्म करूँगी, मुझे हुँ, नहीं पता मैंने टाइम कितना ले लिया। नागज़ीर क्यों समझते हैं आपको? कायदे-आज़म नहीं रहे तो आपका पाकिस्तान चला, जो कि आपका बाबा है, जिसने इसकी बुनियाद रखी, जिसने इसको आपको बना के दिया। तो नवाज़ शरीफ नहीं रहेगा तो पागलों पाकिस्तान चलेगा, ज़रदारी नहीं रहेगा तो पाकिस्तान चलेगा, इमरान खान नहीं रहेगा तो पाकिस्तान चलेगा। सो सिस्टम पर जाएँ, निज़ाम पर जाएँ। जी, थैंक जी, यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। ख़वातीन व हज़रात, ये हमारे साथ थी इस्लामाबाद से आयशा मसूद मलिक साहिबा और आने वाले दिनों में हम मज़ीद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपके पास कोई कहानी है जिसका इश्तिराक हमसे करना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए ईमेल एड्रेस पे मुझसे राब्ता कीजिए और साथ में गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल के सफ़र में आप भी हमसफ़र बन सकते हैं। इसको अपने अहबाब तक पहुँचाइए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबा लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।